खूबसूरत सुबह में आपको खुशामदीद। खुदावंद मुताल से दुआ को परवरदिगार आपकी हर सुबह को बखैर करे, हर शाम बखैर करे। दुनिया के किसी कोने में कहीं भी कोई भी मोमिन मोमिना मुसलमान किसी भी वजह से परेशान है, वो रिस्क हो, सेहत हो, औलाद हो, जनाब ज़ैनब सलाम अल्लाह अलैह के इम्तिहान का वास्ता, बीमारी करबला की बीमारी का वास्ता, और आज के इस खूबसूरत जिसमें बंधे हैं मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब और जनाब फातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह अलैह, खूबसूरत निकाह के रिश्ते में, वो निकाह जो दो जगह हुआ, अर्श पर भी और जमीन पर भी। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। परवरदिगार इतने खूबसूरत तूने हस्तियों में हमें हस्तियों की मारिफत करवाई, इंट्रोड्यूस करवाया, बताया कि देखो ये है वो लोग। तेरा शुक्र है और तेरा करम है, और दुआ साथ ये है कि हम इनसे मोहब्बत भी करें, इनको माने और इनकी भी माने। खुदावंद मुताल हमें तौफीक अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बहुत बहुत मुबारक हो, और परवरदिगार से दुआ करती हूँ कि आज के इस खूबसूरत दिन के सदके से जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए, चाहे बेटा चाहे बेटी, के रिश्तों के लिए परेशान है, परवरदिगार बेहतरीन पर का इंतजाम कर, उनके बच्चों के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए मुबारक साबित हों ये रिश्ते। आज के इस खूबसूरत दिन के सदके से जो जिस तरह से भी परेशान है, उनकी उन परेशानियों को भी दूर फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। जी जनाब, इस खूबसूरत दिन, इस खूबसूरत मैसेज, आज तो लंदन की अगर मौसम की भी बात की जाए तो धूप भी इतनी चमक रही है कि जैसे खुशी से रोशनी में इजाफा हुआ हो। बहुत रोशन दिन है आज और खूबसूरत दिन है। तो कैसे हुआ, कैसे एहतमाम हुआ, किस तरह से ये अक्द जो जनाब फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा और मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, कायनात का सबसे खूबसूरत रसूल खुदा के बाद ये हस्तियां जो आज एक बंधन में बंधी, और मैं बस समटाइम्स ऐसे होता है कि आपको खुशी में समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन हम खुदा का ये शुक्र अदा करें कि कल इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की शहादत का रोज था, तो हमने शहादत के हवाले से बात की। आज अहले बैत के घराने की खुशियां हैं, तो हम खुशियों की बात कर रहे हैं। ये भी बड़ा करम है उसकी जात का। इस खूबसूरत टॉपिक के लिए मुझे ज्वाइन इन करेंगी बहुत बेहतरीन अंदाज से अहले बैत के पैगाम को पहुंचाने का सबब बनती मौला सलामत रखे ज़ाकिर अहले बैत सैयदा ज़हरा अली मूसवी को आज के दिन की ढेरों मुबारकबाद के साथ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, और तमाम सुनने वालों को और बिलखुसूस इमाम ज़माना की बारगाह में अपना सलाम पेश करती हूँ, और अपने दिन का आगाज़ इमाम की बारगाह में सलाम के साथ हम करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जहाँ पे भी हमें सुना जा रहा है, तमाम मोमिनीन व मोमिनात खैर वाफ़ियत के साथ होंगे, और दुआ यही कि खुदा तमाम मोमिनीन व मोमिनात की जान, माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफ़ाज़त फ़रमा। और बेहतरीन बात आपने करी कि आज का दिन बहुत बेहतरीन और बहुत खूबसूरत दिन है, और मैंने एक चीज़ नोट करी है कि जब इन हस्तियों की खुशी होती है, तो हमें अपने इर्द-गिर्द में एक ऐसा माहौल, एक ऐसी समझे फ़िज़ा मुअत्तर नज़र आ रही होती है, और हम उस ख़ानवादे से जुड़े हुए हैं कि जिसकी खुशी में हमारी खुशी, जिसके गम में हमारा गम है। कल इसी बीबी के अल्हम्दुलिल्लाह। एक बेटे की शहादत का मातम हमने किया, और आज बीबी के लिए इतना बड़ा दिन है, और इस खुशी के मौके पे तमाम मोमिनीन और मोमिनात को बिलखुसूस इमाम ज़माना की बारगाह में मुबारकबाद पेश करते हैं, और दुआ करते हैं कि जो खूबसूरत खुशियाँ हैं इन्हीं हस्तियों से जुड़ी हैं, इनके तुफ़ैल हमारी ज़िंदगियाँ इसी तरह रोशन और मुनव्वर रहें। और कहा भी जाता है जहाँ ज़िक्र आले मोहम्मद हो, जहाँ इन हस्तियों के फ़ज़ाइल बयान किए जाएँ, वो जगह, वो लम्हा, वो सारी चीज़ें मुअत्तर और मुनव्वर हो जाती हैं। इलाही और आमीन। हम खुशानसीब हैं कि अपनी सुबह का आगाज़ इन हस्तियों के नाम पे कर रहे हैं, इन हस्तियों के ज़िक्र से कर रहे हैं, और हमारी ज़िंदगियों में इन्हीं हस्तियों के ज़िक्र की वजूद की रौनक है, जिसने हमारी ज़िंदगियों को, हमारे दिलों को, हमारे ज़मीर को सुकून अता किया हुआ है। वरना अगर हम अपने इर्द-गिर्द के हालात पे बात करें, जो इस वक़्त हालात चल रहे हैं, उसमें एक के बाद एक ख़बर
ایک کے بعد ایک مسئلہ انسان کو بے چینی کی کیفیت میں رکھے ہوئے، لیکن جب ہم ان ہستیوں کی جانب کرتے ہیں اپنے رخ کو، جب ہم ان ہستیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک سکون کا احساس ہوتا ہے، ایک سکون ہمیں محسوس ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کو اگر دیکھا جائے تو دنیا اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ جس طرح کی جو نشانیاں تھیں وہ ساری آ رہی ہیں، لیکن ہم وہ واحد قوم ہے جو بالکل ہماری ضمیر مطمئن ہے، ہمارا سکون سمجھے ایک طرح سے برقرار ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو لاوارث نہیں سمجھتے۔ اسی بیوی کا ایک وارث موجود ہے، اور اس کے طفیل اس وارث کے وجود مقدس کی وجہ سے میں اور آپ اپنے آپ کو امن میں محسوس کرتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو آج ہی کا دن تھا جس کے طفیل یہ شجرہ طیبہ کا آغاز ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اگر آپ بی بی کی زندگی پہ جا کے دیکھیں، بی بی کو کہا گیا فاطمہ، یعنی فاطمہ منفرد، جدا، یونیک، یعنی اس بی بی جیسا کائنات میں کوئی نہیں تھا، بے شک، یعنی کائنات میں فاطمۃ الزہرا کے مقابل صلی کوئی اللہ آ علیہ، ہی نہ سکا۔ اور اگر بے آپ نے شک، بہت خوبصورت بات کری کہ یہ وہ واحد بی بی ہے جس کا نکاح عرش پہ بھی ہوا اور فرش پہ بھی ہوا۔ جب بیٹیاں اس ایج پر آتی ہیں تو سب سے زیادہ والدین کو ایک فکر لاحق ہو جاتی ہے، اور ہر ایک والدین کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی کا انتخاب ایک اچھے گھر میں ہو، ایک اچھی جگہ پہ ہو۔ تو جب جناب فاطمۃ الزہرا کا وہ ٹائم پیریڈ اسٹارٹ ہوا تو رسول اللہ کے پاس بہت سارے رشتے آنا شروع ہوئے۔ ہر کوئی رشتہ لے کر آتا تھا، اس میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جس کو تاریخ نے رقم کیا، کوئی آ کے اپنی دولت کو بتا رہے ہوتے تھے ہمارے پاس اتنی دولت ہے، اتنی چیزیں موجود ہیں۔ جب یہ بات بی بی کے کانوں تک پہنچی کہ ایک ایسا رشتہ بھی آیا ہے جس کا جو پرپس سمجھے صرف اپنی دولت کو بتانا، کہ شاید اس مادیات کو دیکھ کر یہ جو دنیا سمجھے نا مٹیریلسٹک ہو گئی ہے، ان چیزوں کو دیکھ کر شاید رسول خدا اپنی بیٹی مجھے دے دیں گے۔ جب بی بی نے بات سنی تو بی بی نے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور اس کو آسمان کی جانب اڑایا۔ جب وہ خاک منتشر ہوئی تو وہ قیمتی موتی اور ہیرے جواہرات میں تبدیل ہوتی چلی گئی۔ یعنی بی بی نے بتایا کہ جو دنیا ہے، یہ جو مادیات ہے، یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو قیمتی اشیاء ہیں، یہ ہمارے نزدیک اس طرح ہے کہ مٹی، ایک کنکر جب ان ہستیوں کے ہاتھ میں آتا تھا تو قیمتی جواہر میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ یعنی بی بی نے بتایا۔ پھر ایک روز جبریل امی آئے اور آنے کے بعد رسول خدا کو کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ ایک ستارہ چلے گا، اور وہ ستارہ جس در پہ آ کے رکے گا وہاں فاطمۃ الزہرا کا عقد ہوگا۔ ستارہ چلا ہے، جب ستارہ چلا اور ستارہ آ کر رکا تو جناب فاطمۃ الزہرا نے صلی اللہ اللہ علیہ وسلم، اکبر کا ذکر شروع کیا، اور جب تک ستارہ رہا اس در پہ فاطمہ کی زبان سے الحمدللہ جاری رہا، اور جب ستارہ واپس چلا تو فاطمہ نے کہا سبحان اللہ۔ یہ جو تسبیح فاطمہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں، یہ بی بی کا جو ذکر ہے یہ مولا علی کے رشتے میں شامل ہے۔ یعنی اگر آپ ایک رشتے کی خوبصورتی دیکھیے، مولا علی اور بی بی فاطمہ کے رشتے کی خوبصورتی دیکھیے۔ دیکھیے میاں بیوی کا رشتہ، اگر آپ کائنات میں دنیا میں سب سے اہم اگر کوئی رشتہ دیکھیں تو سب سے اہم جو رشتہ اور جو اس دنیا میں بننے والا سب سے پہلا رشتہ تھا وہ میاں بیوی کا رشتہ تھا۔ بھائی بہن، اولاد، ماں باپ، بے یہ سارے شک، بات میں آئے۔ اگر کائنات میں کوئی سب سے پہلا رشتہ بنا ہے تو حضرت آدم اور بی بی حوا کا تھا۔ یعنی یہ رشتہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ منفرد رشتہ ہے، اور سب سے پہلا جو رشتہ اس زمین پہ بنا تو میاں بیوی کا رشتہ بنا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ اہمیت بھی اسی رشتے کو حاصل ہے۔ قرآن میں کئی جگہ اس رشتے کو اہمیت دی گئی ہے، اس رشتے کا ذکر کیا گیا۔ اور جب ہم اپنے جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم جس سوسائٹی میں اس وقت بیٹھ رہے ہیں، یہاں ہر کوئی چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کیونکہ یہاں وہ سسٹم نہیں ہے کہ جو اب ادر کنٹریز میں جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہے۔ یہاں بچے بڑے ہوئے اپنی اپنی لائف میں سیٹل ہوئے چلے گئے، جو آخر میں بھی کوئی ساتھ رہ جاتا ہے تو وہ میاں بیوی کا رشتہ رہ جاتا ہے نا۔ اگر آپ کا پارٹنر آپ کے ساتھ لویل ہے تو آپ سمجھیں آپ کی آخری سانس تک آپ کی زندگی سکون میں ہے، اور یہ بے رشتے شک، کی خوبصورتی ہے۔ اور اگر ہم نے اس رشتے کو کہیں سے دیکھا تو انہی ہستیوں کے درد سے دیکھا، کہ اگر یہاں بات کی جائے تو یہاں رشتوں کی خوبصورتی بیان کی گئی ہے۔ جیسے رسول خدا اور جناب ختیجۃ الکبریٰ کا رشتہ تھا،
کیسا خوبصورت رشتہ تھا کہ تاریخ اس کی مثال بیان نہ کر سکی۔ رسول خدا کی زندگی میں جب تک جناب خدیجۃ الکبریٰ موجود تھیں، رسول خدا کو ڈھارس تھی، رسول خدا کو ایک آس تھی۔ رسول خدا نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی میں کوئی دوسرا عقد نہیں کیا۔ رسول خدا کو بہت محبت جناب خدیجہ سے تھی۔ تمام ازدواج اس بات کو نوٹ کرتے ہیں کہ رسول خدا کی زبان سے ہر وقت جناب خدیجہ کا ذکر جاری رہتا تھا۔ اسی طرح اگر آپ مولا علی اور بی بی فاطمہ کے رشتے کو دیکھیں، جب جناب فاطمۃ الزہرا کا مولا علی کا رشتہ تھا، مولا علی نے کوئی دوسرا عقد نہیں کیا۔ جب جناب زہرا اس دنیا سے رخصت ہو گئیں تو علی نے فاطمہ کو یاد رکھا، فاطمہ کو یاد کیا۔ علی کی تنہائی، یعنی مولا علی کی زندگی کے بہت سارے چیپٹرس ہیں، جس میں مولا کی شجاعت ہے، مولا کا حلم ہے، مولا کا علم ہے، اسی طرح مولا کی تنہائی، یہ بھی ایک چیپٹر ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ میرے مولا نے ایک ایسی جگہ بنائی تھی جہاں میرا مولا جاتا تھا اور میرا مولا وہاں بیٹھتا تھا، گریا کرتا تھا، بی بی کو یاد کرتا تھا۔ یعنی اس رشتے کی خوبصورتی یہ تھی کہ مولا علی نے اپنا رشتہ بی بی کے ساتھ کیسے بنایا تھا۔ جب ستارہ چلا ہے اور در علی پر آ کے رکا ہے، در علی پر آ کر رکا، میرے مولا کا انتخاب ہوا، اور انتخاب کون کر رہا ہے؟ خدا کر رہا ہے۔ خدا کے گھر میں جو پیدا ہوا ہے، اس نے انتخاب کیا ہے نبی کی بیٹی کے لیے۔ یعنی مولا علی کی اگر آپ فضیلت جا کے دیکھیں، یعنی مولا علی کی فضیلت یہ کہ مولا علی اس دنیا میں آئے ہیں تو ایک عام انسان کی طرح نہیں آئے، مولا علی کے لیے خاص اہتمام کیا گیا۔ یعنی خدا نے اپنے گھر کو پیش کیا مولا کی ولادت کے لیے، اور گھر میں جانے کے لیے کوئی دروازے کا استعمال ہوتا ہے، دروازے سے داخل ہوا جاتا ہے، دروازے سے انٹر ہوتے ہیں، لیکن مولا علی کے لیے جب فاطمہ بنت اسد چلی ہیں تو بی بی دروازے سے نہیں گئی تھی، بلکہ کعبے کی دیوار شق ہوئی تھی، اور بی بی کعبے کی دیوار شق ہوئی تھی، دیوار نے رستہ بنایا تھا، فاطمہ بنت اسد چلی تھی، فاطمہ بنت اسد آئی تھی، میرے مولا کی ولادت ہوئی۔ یعنی جو علی خدا کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، یعنی خدا نے علی کے انتخاب کے لیے فاطمہ کو منتخب کیا، یعنی خدا نے اپنے علی کے انتخاب کے لیے رسول کی بیٹی کو منتخب کیا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کا نکاح عرش پہ بڑھا دیا۔ کس سے بڑھا دیا؟ جناب فاطمۃ الزہرا سے۔ یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کا نکاح عرش پہ بڑھا دیا۔ تو میں نے ایک واقعہ پڑھا جس میں ایک عالم سے کسی نے سوال کیا کہ کہا جاتا ہے، شریعت بھی اس بات کی کہ اجازت دیتی ہے کہ جب لڑکی کا نکاح کیا جائے تو لڑکی سے اس کی مرضی طلب کی جائے۔ شریعت اس بات کو کہتی ہے جب اگر لڑکی راضی نہیں ہے تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہمارے یہاں جو ایک سوسائٹی میں کچھ ایسا سیکٹر بھی ہے جہاں زبردستی نکاح کر دیا جاتا ہے، نہیں، شریعت اجازت دے رہی ہے۔ شریعت کہہ رہی ہے جب تک لڑکی کی رضامندی شامل نہیں ہوگی نکاح نہیں ہو سکتا۔ ادھر خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے فاطمہ کا نکاح علی سے پڑھوا دیا ہے۔ یعنی کسی نے ایک عالم سے سوال کیا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بی بی کی اجازت لی نہیں اور خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے عرش پہ فاطمہ کا نکاح علی سے پڑھا دیا۔ تو عالم نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ عالم نے کہا کہ اگر تم نے سنا نہیں کہ کس کے لیے بات کی جا رہی ہے، یہ اس کے لیے بات کی جا رہی ہے جس کو خدا نے کہا کہ یہ راضیہ بھی ہے اور یہ مرضیہ بھی ہے۔ یعنی خدا اس کی رضا میں راضی اور یہ خدا کی رضا میں راضی ہے۔ ہاں، یعنی یہ راضیہ بھی ہے اور یہ مرضیہ بھی ہے۔ مرضیہ بھی جبھی ہے، خدا کیا نے بات اس کا نکاح عرش پہ پڑھا دیا، اور جب عرش پہ پڑھانے کے بعد خدا کہہ رہا ہے رسول سے کہ میں نے تو اس کا نکاح عرش پہ پڑھا دیا، اب فرش کی باری ہے۔ یعنی یہ ایک واحد ایسا نکاح ہے جو عرش پہ بھی ہوا، جو فرش پہ بھی ہوا۔ اور اگر بی بی کے حق مہر کی بات کی جائے تو کل کائنات میں جتنی بھی زمین اور جتنا بھی پانی، یہ سب بی بی کے حق مہر میں شامل کر دیا گیا۔ اور اگر اس رشتے کی اور خوبصورتی کو اگر ہم کھولیں تو رشتہ جب بھی طے ہوتا ہے وہ کف پہ طے ہوتا ہے، کہا جاتا ہے نا کف۔ آج کل بھی جو رشتہ کف کا مطلب ہوتا ہے ہم پلہ، برابری کا رشتہ، یعنی اسٹیٹس ایکول ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو کائنات میں کوئی بھی ایسا رشتہ نہیں ہے جو ہم پلہ ہو، جو برابری کا ہو۔ ہماری جان قربان جناب خدیجۃ الکبریٰ پہ، لیکن اگر جناب خدیجۃ الکبریٰ کی بھی بات کی جائے تو وہ بھی رشتہ برابری کا نہیں ہے۔ اگر ہم بات کریں، ہم ظاہری اسٹیٹس کو دیکھتے ہیں،
ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس اتنی دولت، اس کے پاس اتنی دولت، اس کے پاس اتنی ایجوکیشن، اس کے پاس اتنی ایجوکیشن، وہ خوبصورت ہے، وہ قابل صورت ہے، ہم ساری یہ چیزیں دیکھتے ہیں، یہ برابری، یہ ظاہری برابری آپ اسے کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کفر نہیں، یہ ہم پلہ نہیں۔ صرف کائنات میں ایک ہی رشتہ ایسا ہوا جو برابری کا رشتہ تھا، صرف کائنات میں ایک ہی رشتہ تھا جو ہم پلہ تھا، برابری کا تھا، وہ مولا علی اور بی بی فاطمہ الزہرا کا رشتہ صلی تھا۔ اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک ایسا رشتہ تھا جو برابری کا تھا، جس کی عبادتیں ایک جیسی تھی، جس کی شجاعت ایک جیسی تھی، علم ایک جیسا تھا، حلم ایک جیسا تھا، تقوی ایک جیسا تھا، صبر ایک جیسا تھا، ایک ہی رشتہ تھا جو ہم پلہ تھا، ہم برابر تھا۔ اور آج اگر ہم سب سے بڑا مسئلہ دیکھیں، ہمارے یہاں جو بیٹیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں، کیونکہ ہم برابری ڈھونڈتے ڈھونڈتے عمر نکال دیتے ہیں، برابری ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایج نکل جاتی ہے۔ ہم ماؤں سے گزارش یہ ہے کہ پیرنٹ سے گزارش یہی ہے کہ ایک اچھا انتخاب کے لیے دنیا اور یہ دنیا کی جو اشیاء ہے، یہ کہا خدا نے کہا ہے نا کہ تم نکاح کرو، ہم نکاح میں برکت دے دیتے ہیں۔ نکاح میں خدا نے برکت دی ہے، ہمارے جو نوجوان ہیں وہ نکاح کرتے ہوئے اب ڈر رہے ہیں کہ ہم کہاں سے افورڈ کریں گے، کیسے خرچہ چلائیں گے، کیونکہ ایک نئی لائف شروع ہوگی، اخراجات ایکسپینسز انسان کے بڑھتے ہیں۔ خدا نے وعدہ کیا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ تم نکاح کرو، اس میں ہم برکت عطا کریں گے۔ اسی طرح جو مائیں بہنیں جو اپنی بہن بیٹیوں کے رشتہ دیکھ رہی ہیں، وہ عمر گزار دیتی ہے کیونکہ ان کو برابری کرنی۔ اگر بیٹی نے ماسٹرز کیا تو اس کے لیے ماسٹرز نہیں مل رہا، اگر لڑکی خوبصورت ہے تو اس کے لیے خوبصورت نہیں مل رہا۔ تو ہم اس میں بیٹھے بیٹھے بہت ساری ایسی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں جن کی ایج گزر گئی ہے اور اسی وجہ سے گزر گئی ہے۔ تو ان سے گزارش ہے کہ یہ جب انتخاب کرنے چلے نا، کہا جاتا ہے ایک عورت جو ہوتی ہے نا، وہ ایک نسل کو پروان چڑھاتی ہے۔ ہم صحیح خوبصورت تو بات۔ ڈھونڈتے ہیں، خوبصورت سے زیادہ ہمیں خوبصیرت ڈھونڈنا ہے، کہ ایک ایسی عورت کا انتخاب کرنا ہے کہ اس کی آغوش میں جو بچہ پلے گا، اس کی تربیت ایسی ہوگی کہ وقت کے امام کے حضور ہم پیش کر سکیں۔ ایسا انتخاب کریں۔ جو ظاہری دنیا ہے یہ مختصر سی ہے، یہ ظاہری دنیا کی جو خوبصورتی ہے مختصر سی ہے۔ جو انسان جو خوبصورت ہے نا، یہ سب کچھ خدا کی عطا ہے، یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ جب خدا دینا جانتا ہے، خدا لینا بھی جانتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ تھے جن کے ایکسیڈنٹ ہوئے، جن کے چہرے تبدیل ہو چکے ہیں، یعنی جو ہم اپنی ہی اس میں لگے ہوئے ہیں، اور کتنی اس وجہ سے کتنی بیٹیاں کتنی بہنیں ابھی بھی صحیح گھروں بات، میں بیٹھی بالکل ہوئی صحیح ہیں بات، بالکل اور ان صحیح کا بات۔ نہیں ہو پا رہا۔ تو ان سے گزارش یہ ہے کہ یہ ان ساری چیزوں سے نکلیے، زندگی میں تھوڑا سا کمپرومائز کریں، دیکھیں خدا آپ کو کیا سے کیا عطا کرتا چلا جائے گا۔ خدا پسند کرتا ہے، خدا ان ساری چیزوں، اگر جب جناب سیدہ کے رشتے کو جا کے دیکھیے، جب جناب سیدہ کا رشتہ ہوا تو ظاہری اعتبار سے مولا علی کی شخصیت، یعنی مولا علی کا اگر اسٹیٹس دیکھا جائے تو کس طرح کا اسٹیٹس تھا۔ اگر ظاہری ہم کس میں پھنسے ہیں، ہم جو یہ دولت اس میں اسٹیٹس میں اس میں آ کے پھنس چکے نا، یہ ہمیں کچھ نہیں دے رہا، یہ ہماری زندگیوں سے مزید جو سکون ہے وہ چھینتا چلا جا رہا ہے۔ ہم صحیح جب بات۔ بے شک والدین کی کوشش ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بیٹی کے اچھے گھر میں جائے، ایک پرسکون زندگی گزارے، لیکن اس کے لیے ہم جو انتخاب کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی بیٹی کا انتخاب کر رہے ہیں تو آپ دیکھیے کہ آپ جس کا انتخاب کر رہے ہیں، کیا وہ نمازی ہے، کیا وہ ایمان رکھتا ہے، اس کا دین سے تعلق ہے، کیا اس بے دین تو نہیں ہے، کیا بے نمازی تو نہیں ہے، اس کا جو رزق ہے وہ اس کا جو آ رہا ہے، اس کا جو سورس آف انکم ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر ہم نے رشتہ طے کرنا چاہیے، نہ کہ ظاہری اعتبار سے بہت اچھا ہو، پھر آگے چل کے جب انسان کی زندگی میں نہ دین ہوگا، نہ نماز شامل ہوگی، نہ خدا شامل ہوگا، نہ حلال کا پتہ ہے نہ حرام کا پتہ ہے، پھر زندگی بے سکون رہے گی۔ اگر ہم مولا علی کے گھر کی بات کریں، مولا علی کا گھر، ہم خدا ہم سب کو بار بار لے کے جائے، بی بی کے گھر کی ہم بار بار زیارت کریں۔ مولا علی کا گھر بالکل سادہ تھا لیکن پرسکون گھر تھا، یعنی کائنات میں اگر کسی گھر کی بار بار بات ہوئی تو مولا علی کے گھر کی بات ہوئی۔ وہ ایسا گھر جہاں جناب فضہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے، تمام شاہی چھوڑ کے در سیدہ پہ آ گئی تھی، اور صلی آ اللہ کے الحمد کیا للہ۔ سکون ملا تھا۔ جناب سلمان بار بار بی بی کے در پر آتے تھے، کیوں؟ کیونکہ وہ جو گھر تھا، وہ جو گھر جو بی بی نے بنایا تھا، کتنا، اگر آپ اس بات کو جا کے سوچیں کتنا پرسکون وہ گھر ہوگا جہاں مولا علی تمام سفر سے آتے تھے۔ جب رسول خدا کہیں جاتے تھے تو سب سے آخر میں فاطمہ الزہرا سے ملاقات کرتے تھے، سب سے پہلے بی بی کے پاس آتے تھے۔ یعنی جب ہاں، وہ بہت مشہور روایت ہے نا کہ جب رسول خدا نے اپنی طبیعت تھوڑی سی ناساز محسوس کی تو رسول خدا در سیدہ پہ آئے تھے،
یعنی کیا سکون ہوگا اگر آپ اس کو محسوس کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا سکون بی بی کے گھر میں ہوگا کہ رسول خدا آ کے جناب فاطمہ الزہرا سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی قصہ کوئی چادر لا دو، میں اپنی طبیعت ناساز محسوس کر رہا ہوں. یعنی اللہ کے رسول نے بھی اگر کہیں سکون کا سبب پایا تو در سیدہ پہ. اور اگر ہم اپنی بات کریں، ہم دنیا میں جب کہیں بھی پریشان ہوتے ہیں ہمیں سکون بھی اسی در سے ملتا ہے، در سیدہ پہ ہی خدا نے سکون رکھا ہے. تو اگر ہم اس طرح اپنی زندگیوں کو رکھیں کہ ہم اس چیز کو امپورٹنس دیں کہ ہمیں ایک ایسا گھر آباد کرنا ہے، ایک ایسا انتخاب کرنا ہے جو دین سے قریب ہو، جو خدا سے قریب ہو، جو خدا کی قربت کو پہچانتا، جو حلال و حرام میں فرق جانتا ہو، زندگیاں ہماری پرسکون ہوں گی. چاہے دنیاوی اعتبار سے کچھ نہ ہو، لیکن جو انسان کے اندر کا سکون ہے، ایک ایسا انسان جس کے پاس دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہیں، تمام آسائش اور اشیاء موجود ہے، لیکن سکون نہیں، تو دنیا کی کوئی نعمت اسے سکون نہیں دے سکتی. ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں ایک جانور پالا جاتا ہے اور اسے بہت انسان سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، جو اگر کسی بڑے گھر میں ہو، جو کسی ملینئرس کے پاس ہو، تو اس کے لیے ایک الگ کمرہ، ایک الگ بستر، ایک الگ اس کے لیے ہیٹنگ بھی لگائی جائے گی، اے سی بھی رکھا جائے گا، بہترین غذا بھی دی جائے گی. لیکن کیا وہ اشرف المخلوقات انسان کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں. اگر اس کے آگے کوئی غریب سے غریب انسان ہو تو اس انسان کا رتبہ زیادہ ہے اس ایک جانور کے مقابلے میں. اسی طرح اگر کوئی بے دین ہے اور کوئی دیندار ہے تو وہاں کس کا رتبہ زیادہ ہوگا؟ تو میری گزارش جو سن رہے ہیں ان سے سب سے یہ کہ اگر آپ کسی رشتے کا انتخاب کریں تو ظاہری اعتبار سے ظاہری اشیاء کو، ظاہری اسٹیٹس کو دیکھ کر نہ کریں. کیونکہ اگر ہم اپنی سوسائٹی میں بات کریں تو ہماری سوسائٹی میں جو ڈیورس کا ریشیو وہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ آپ سنتے ہیں کہ شادی ہوئی ہے، کچھ ہی ٹائم کے بعد آپ کو سننے کو خبر ملتی ہے کہ ڈیورس ہو گئی ہے. کیوں ہو گئی ہے؟ کیونکہ ہم نے ظاہری چیزوں کو سامنے لا کر اس کو منتخب کر کے ایک رشتے کا انتخاب کیا تھا. وہ ظاہری جو چیز تھی نا وہ ظاہری ہی تھی، وہ سکون رشتے میں نہیں لا سکی، وہ رشتے میں خوبصورتی نہیں لا سکی، وہ رشتے میں ہم پلہ نہیں ہو سکا. ہمارے بزرگ اکثر کہتے تھے کہ رشتے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں، رشتے آسمانوں پہ بنتے، تو اگر رشتے آسمانوں پہ بنتے تو زمین پہ کبھی نہیں ٹوٹتے. واحد ہاں، خدا نے ایک رشتہ مولا علی اور بی بی کیا بات. فاطمہ کا آسمان پہ بنایا تھا. یہ ہاں، رشتہ فرش پہ بنا تھا اور عرش پہ بھی بنا تھا. اور اس کی خوبصورتی ایسی ہے کہ آج بھی نسل زہرا دنیا کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی ہے. اسی لیے تو خدا نے ہاں، رسول خدا سے کہا تھا کہ انا آتینا کل کوثر، کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کری، کثرت عطا کری، کثیر کر دیا. سبحان اللہ. یعنی اس وقت اگر بات کی جائے تو رسول خدا کو لوگ ابتر کہہ رہے تھے. کیوں ابتر کہہ رہے تھے؟ رسول خدا کو ابتر اس لیے کہا جا رہا تھا کہ رسول خدا کی اولاد نہیں تھی. جو اولاد ہوتی تھی دنیا سے رخصت ہو جاتی تھی. تو اس وقت خدا کہہ رہا ہے کہ نہ آتے ہی نہ کل کوثر، ہم نے تمہیں کثرت عطا کری. اگر اس وقت دیکھا جائے تو اس وقت تو حالات اس طرح سے تھے کہ اس بات کو سمجھنا، اور جو نہ سمجھ سکے اس نے اس کو حوض کوثر سے مشابہ کر دیا. کثرت کی بات تھی، نسل زہرا کی بات تھی، شجرہ طیبہ کی بات تھی، جو آج کے دن جو مولا علی اور بی بی فاطمہ کے عقد کی صورت میں کائنات میں خوبصورت رشتہ بن کر ابھرا. اور اگر آپ مولا علی بی بی فاطمہ کی زندگی کی بات کریں اس عقد کے بعد، یعنی جب رسول خدا نے مولا علی سے پوچھا کہ تم نے فاطمہ کو کیسا پایا، تو مولا علی نے بڑا خوبصورت جواب دیا. مولا علی جواب دیتے کہ میں نے فاطمہ الزہرا کو اپنی عبادت میں اپنا مددگار پایا. اس ایک جملے کی اگر آپ خوبصورتی جا کے دیکھیے تو کتنا خوبصورت جملہ مولا علی نے کہا کہ میں نے فاطمہ الزہرا کو اپنی عبادت میں اپنا مددگار پایا. اور صرف فاطمہ الزہرا علی کی عبادت میں مددگار نہیں، علی کے ایک ایک حصے میں فاطمہ مددگار تھی. جب مولا علی کے حق کی بات ہوئی، وہ فاطمہ جو گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، وہ مدینہ کے گھر گھر گئیں، بی بی دربار میں گئیں. کس کے لیے؟ علی کے حق کے لیے. کس طرح علی کا ساتھ فاطمہ نے جگہ بہ جگہ دیا. جب لوگوں نے مولا علی سے گفتگو کرنا چھوڑ دی تھی، مولا علی سے بات کرنا لوگوں نے چھوڑ دی تھی، تو علی جب گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو جا رہی ہے. علی قریب آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں بنت نبی اس وقت رونے کا سبب کیا ہے؟ تو علی سے بی بی پلٹ کے کہتی ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ لوگوں نے آپ کو سلام کرنا چھوڑ دیا. میرا مولا پلٹ کے کہتا ہے کہ صرف لوگوں نے سلام کرنا نہیں چھوڑا، بلکہ میں لوگوں کو سلام کرتا ہوں، لوگوں نے جواب دینا چھوڑ دیا. یعنی علی کے لیے نہ جانے ممبر سے کیسے الفاظ استعمال ہوتے تھے. یعنی فاطمہ الزہرا نے کس کس لمحے کس کس جگہ میرے مولا کا ساتھ دیا اور کن کن حالات میں ساتھ دیا.
اگر آج کے دور کی بات کریں کہ کسی کا ہسبینڈ تھوڑا سا بھی سوشل طور پہ پریشان ہے، فائنینشلی پریشان ہے، لوگ زندگیاں الگ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ بات کریں فاطمہ الزہرا کی، کتنے دن گھر میں فاقے ہوتے تھے۔ اگر آپ جا کے دیکھیں تو بی بی نے کس کس لمحے کتنی خوبصورتی سے میرے مولا کا ساتھ دیا۔ اگر ہم بی بی فاطمہ الزہرا کی سیرت کو لے کے ایک رشتے کو چلائیں، اگر بی بی فاطمہ الزہرا کو اپنا رول ماڈل بنائیں، تو ہماری زندگیاں بہت خوبصورت اور بہترین ہوتی چلی جائیں گی۔ ہم صرف رول ماڈل نہیں بنا رہے ہیں، خود ہمارا 12واں امام کہتا ہے کہ بنت مصطفیٰ ہمارے لیے اسوائے عمل ہے۔ یعنی سبحان کون اللہ، کہہ رہا ہے 12واں امام؟ یعنی 11 اماموں نے اپنا رول ماڈل اگر کسی کو رکھا تو جناب سیدہ کو رکھا ہے۔ اگر میں اور آپ مولا علی کی بات کریں تو مولا علی کی بڑی خواہش تھی کہ ان کی زوجہ ان سے کوئی فرمائش کریں۔ یعنی بی بی نے کبھی کوئی خواہش اپنے خاوند سے نہیں کری، کبھی کوئی پریشانی نہیں بتائی کہ جب بی بی کے ہاتھوں میں چکیاں چلاتی تھیں، بی بی کے ہاتھوں میں چھالے آ جاتے تھے، مولا سے چھپاتی تھیں۔ ہمارے لیے کہہ دینا آسان، لیکن اگر آپ تصور میں اس چیز کو لے کر آئیں کہ بی بی نے کتنی مشقت سے اپنا گھر بنایا تھا، کتنی محنت کری تھی بی بی نے، کہ چکی بھی چلاتی تھی، بچے کو لوری بھی دیتی تھی، اور جو کھانا فاطمہ کے گھر میں بنتا تھا کہ اس کے لیے کیا، کہ آسمان سے ملائکہ آتے تھے اس کھانے کو، اس روٹیوں کو لینے کے لیے۔ بڑی خواہش تھی مولا کی کہ ان کی بیوی ان سے کوئی فرمائش کریں، کوئی خواہش ظاہر کریں۔ میرے مولا نے اصرار کیا تو بیوی نے ایک پھل کی فرمائش کری، ایک پھل کی خواہش کری تھی۔ اگر ہم اپنی زندگیاں کیوں مشکل بنا رہے ہیں؟ کیونکہ ہماری جو خواہش ہے، وہ وش لسٹ ہماری شاید وہ کبھی ختم ہی نہ ہو، جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھیں کہ ہم جس کے ساتھ رہ رہے ہیں اس کو ہم نے سکون عطا کرنا ہے یا اس کے سکون کو چھیننا ہے۔ بیوی نے مولا کے سکون کے لیے، مولا کو پریشانی نہ ہو تو بیوی اپنا زخم چھپا لیتی تھی۔ جب مولا بیوی کو غسل دے رہے تھے، مولا کی چیخ بلند ہوئی تھی کہ کہہ دینا کتنا آسان کہ کسی کی پسلی کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، لیکن بیوی کے درد اور کرب، یعنی ہماری ہڈی میں ذرا سا فریکچر ہو جائے ہم اٹھ نہیں سکتے، ہم ہل نہیں سکتے، لیکن بیوی کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں، لیکن بی بی نے اپنے اس درد کو کیسے علی سے چھپایا کہ جب میرا مولا غسل دے رہا ہے تو اس وقت میرے مولا کو پتہ چل رہا ہے۔ اگر آپ اس چیز کو جا کے دیکھیں، اس کی بارک بی بی نہیں چاہتی تھی کہ مولا پریشان ہو، مولا تک کوئی پریشانی ہو۔ اگر ہم اس طرح اپنی زندگیوں کو دیکھیں، ہم اپنے پارٹنرس کو اس طرح کا کمفرٹ زون دے کے دیں تو ہماری نسل بھی پروان چڑھے کہ بیوی نے کیسے بچے پالے تھے۔ اگر آپ دیکھیں کتنا مشکل تھا بیوی کے لیے کہ جب وہ خود فاقے سے ان کے گھر میں فاقے ہو رہے تھے، کتنا سخت لمحہ ہوتا تھا بیوی کے لیے کہ بیوی نے اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کری، کس طرح بیوی نے اپنی نسل کو آگے پروان چڑھایا۔ اور آج شجرہ طیبہ کی بات کریں تو اس سے خوبصورت کوئی شجرہ ہمیں نظر نہیں آتا جو بیوی کے گھر سے چلا۔ مولا علی اور بیوی فاطمہ کا شجرہ جو آگے بڑھا ہے، اور خوبصورت شجرہ جس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے، اور ہر تاریخ اس کو رقم کرتے کرتے سنہرے لفظوں میں لکھتی چلی گئی کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا، فاطمہ کا کوئی ہم پلہ ہی نہیں ہوتا۔ یعنی کتنا خوبصورت یہ جملہ کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا، یعنی خدا نے علی و فاطمہ کو ایک دوسرے کے لیے بنایا اور ہم پلہ بنایا، بالکل برابر بنایا۔ دنیا کی عورتوں کو بڑا فخر ہوتا ہے کہ وہ فلاں کی زوجہ ہیں، فلاں کی وائف ہیں، لیکن مولا علی کا فخر کیا تھا کہ فاطمہ کے شوہر تھے۔ کتنا بڑا باعث فخر یہ تھا۔ آج کی عورت کہتی ہے نا، میں فلاں کی بیوی ہوں، فلاں کی زوجہ ہوں، فلاں کی ہوں۔ جب حتیٰ کہ جب بی بی ام البنین اس گھر میں آئی ہیں تو کتنا بڑا اسٹیٹس تھا بی بی کا مقام بہت بڑا ہے بی بی ام البنین کا۔ مادر ابو الفضل العباس ہیں، ہماری جانیں بی بی پہ قربان ہیں، لیکن بی بی کے لیے کتنا خوبصورت تھا کہ وہ مولا علی کے زوجہ بن کر آئی تھی، مولا علی کی زوجیت میں آئی تھی بی بی، کہ وہاں کی جو ارد گرد کی خاتون تھیں وہ بیوی کو کہتی تھی، بی بی ام البنین کو، کہ تمہارا اسٹیٹس بڑھ گیا، تم علی کی زوجہ ہو، یعنی علی جیسے شجاع کی زوجہ ہو، یعنی بی بی کا۔ لیکن ادھر جناب فاطمہ الزہرا کی بات کریں تو علی کے لیے باعث افتخار بات تھی کہ میں فاطمہ کا شوہر ہوں، اور خدا بھی تعارف کرا رہا ہے، خدا بھی کہہ رہا ہے کہ خدا نے بھی اپنے نبی کا تعارف یہ کہہ کے نہیں کروایا کہ یہ میرا نبی ہے، فاطمہ اس کی بیٹی ہے۔ خدا کیسے تعارف کرا رہا ہے؟ یہ فاطمہ کے بابا ہے،
یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، یہ فاطمہ کے بچے ہیں۔ یعنی بیوی کا تعارف اگر کروایا بھی گیا تو اس طرح کروایا گیا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو نبوت اور امامت کو جوڑنے والی اگر کوئی کڑی ہے وہ جناب فاطمہ زہرا کی ذات ہے، جس نے نبوت کو بھی جوڑ دیا، جس نے امامت کو بھی جوڑ دیا۔ یعنی شاعر نے بڑا خوبصورت کہا، شاعر کہتے کمال وحدت ہے نام اس کا، جمال وجہ رسول بھی ہے۔ یہ ہاں، دین و ایمان کی روح بھی ہے، دل فروع و اصول بھی ہے، سبحان نوید باغ بہشت بھی ہے، کلید باب قبول بھی ہے، زمیں پہ ہو سبحان تو علی کی زوجہ، فلک پہ ہو تو بطول بھی ہے، کیا خطا بات. کا امکان نہیں اس سے، یہ روز ازل کی زاہدہ ہے، مباہلے کی صفوں میں دیکھو حق کی پہلی مجاہدہ ہے۔ خدا کہہ رہا ہے میں سبحان خود حفاظت کروں گا اس کی، یہ اس سے میرا معاہدہ ہے، اور جہاں میں تخلیق کائنات ہم اسی کے سبب کریں گے، اسی کے دشمنوں کو جہاں میں رنج و تعب کریں گے، اسی کے در کے گداگروں کا، یعنی ہماری بات ہے، اسی کے در کے گداگروں کا سبھی فرشتے ادب کریں گے، بشر بھی کیا اس کے در پر جا کر نبی اجازت طلب کریں گے، سبحان اسی سے آغاز امامت ہے، یہی رسالت کا خاتمہ ہے، نظر اٹھا کر نہ دیکھ آدم، حجاب عصمت میں فاطمہ ہے۔ سبحان یعنی سبحان بہت کیا بات. خوبصورت رشتہ مولا علی اور بی بی فاطمہ کا رشتہ دیکھا جائے تو بہت خوبصورت رشتہ، اور کائنات میں اس جیسا رشتہ موجود نہیں، اس رشتے کی برابری کوئی رشتہ کر نہیں سکا۔ بے یعنی شک. کہا جاتا تھا کہ جب رسول خدا بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، جناب فاطمہ آتی تھی، رسول تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہم نے صرف اس باپ کو دیکھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ جب مولا علی بیٹھے ہوں، جناب فاطمہ آتی تھی، مولا علی صلی بھی اپنی اللہ جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یعنی صلی کیا اللہ علیہ احترام جناب فاطمہ زہرا کا تھا، اور کائنات میں نہیں موجود تھا۔ اگر آپ بی بی کو دیکھیں، کیا کہا جاتا ہے، انا آتا ہی نا کل کوثر، یعنی بی بی کو کہا گیا ہم نے کثرت عطا کری ہے۔ یعنی اگر آپ ایک پھول کو اپنے ہاتھوں میں لیں تو آپ کو ہر طرف سے پھول نظر آئے گا، ویسے ہی ذات جناب فاطمۃ الزہرا کی کہ اگر بی بی کو ہر نگاہ سے دیکھا جائے تو بابا کی نگاہ سے دیکھا جائے تو ام ابیہا نظر آتی ہیں، اگر شوہر کی نگاہ سے دیکھا جائے تو کیا کہ شوہر کہہ رہا ہے کہ فاطمہ میرے لیے مددگار ہیں، اگر بچوں کی سبحان نگاہوں سے دیکھا جائے تو بچوں کے لیے خوبصورت تحفہ ہے ماں کی نظر میں، کہ کیا کہتی تھی قرۃ عینی، کہ میرے دل کی ٹھنڈک، و قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، یہ میرے دل کی ٹھنڈک، میرے آنکھوں کا سکون ہے۔ اگر ہم اپنی نگاہوں سے، ہم چاہنے والے اگر اپنی نگاہوں سے دیکھیں تو فاطمہ الزہرا میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا اور بہت قیمتی تحفہ، کہ خدا نے مجھے اور آپ کو در سیدہ پہ بٹھایا، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اس سے بڑی کوئی رحمت نہیں کہ میرے اور آپ کے پاس سہارا ہے تو جناب زہرا کا۔ اسی طرح پھول کی مانند ہے بی بی، کہ جس طرح پھول کو جس جگہ سے بھی دیکھا جائے وہ پھول ہی نظر آتا ہے، اسی طرح جناب فاطمہ الزہرا کا آپ جس بھی رشتے میں دیکھیں، جس جگہ سے بھی دیکھیں، بہت خوبصورت نظر آتا ہے، بہت خوبصورتی کا رشتہ، ایک باپ اور بیٹی کا رشتہ کتنا خوبصورت ہے۔ ہمیں کس نے بتایا؟ جناب فاطمہ نے، کہ رسول خدا نے بی بی کو کہا ام ابیہا، یعنی یہ میری ماں ہے، یعنی رسول خدا کا اس طرح خیال کرتی تھی کہ رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ ام ابیہا ہے، یہ میری ماں ہے۔ اور اگر مولا علی اور بی بی فاطمہ کے رشتے کی بات کریں تو ایک شوہر اپنی بیوی کا نا جو بیوی ہوتی ہے اپنے شوہر کا نفس ایمان ہوتی ہے، کہا جاتا ہے نا انسان کو اس لیے فورس کیا جاتا ہے کہ ایک نکاح کرو، اپنا ایمان مکمل کرو۔ ایک جو شادی شدہ جو ہوتا ہے انسان، جب وہ 2 رکعت نماز پڑھے، اس کی نماز بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے ان لوگوں سے جو غیر شادی شدہ ہیں، تاریخ اور روایات اس پہ بہت زیادہ ہیں۔ ایک بیوی اپنے شوہر کا نفس ایمان ہے۔ اگر آپ جناب فاطمہ الزہرا کی اس پہ جا کے دیکھیں، فاطمہ کس کا نفس ایمان ہے؟ اس کا نفس ایمان جو کل ایمان ہے، یعنی کل ایمان کے نفس ایمان کو فاطمہ کہتے ہیں، کل ایمان کے نفس ایمان کو فاطمہ کہتے ہیں، یعنی بی بی نے مولا کے ایمان کو کامل کیا۔ اگر آپ مولا علی بی بی فاطمہ کی بات کو جا کے دیکھیں تو صرف بی بی فاطمہ مولا علی کی مددگار نہیں تھی، جیسے مولا نے کہا، اسی طرح مولا بھی بی بی کے مددگار تھے، گھر کے کاموں میں مولا ہاتھ بٹاتے تھے۔ کس طرح کہ اکثر و بیشتر روایت میں موجود ہے کہ مولا نے گھر کے کاموں میں بی بی کا ہاتھ بٹایا، اور ہمارے یہاں اگر اس چیز کو پازیٹیو اینگل سے لیا جائے تو یہ اگر مرد گھر کے کام کرنے میں اپنی توہین محسوس کرتے ہیں، اپنی انسلٹ فیل کرتے ہیں کہ عورتوں کا کام ہے،
نہیں اگر آپ مولا علی کی ذات ذات پہ دیکھیں، ان کی زندگی پہ دیکھیں، مولا علی نے کس طرح بیوی کا ساتھ دیا تھا کہ بیوی کے گھر کے کاموں میں مدد کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان ساری چیزوں کو لیں، اور جو یہاں کے ممالک میں لوگ رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کتنا ٹف ہوتا ہے ایک کا کام کرنا، اور اس کے ساتھ اگر کوئی اس کا مددگار اس کے کاموں میں شامل ہو، اور اسی طرح وہی سیرت مولا کو اپنانا چاہیے۔ یہ سارے کام جو ہوتے ہیں یہ انسلٹنگ نہیں ہوتے، یہ توہین کا سبب نہیں ہوتے ہیں، یہ سارے کام آپ کے رشتے کو خوبصورتی عطا کر رہے ہیں، یہ سارے کام آپ کے رشتوں کو مضبوط بنا رہے ہیں۔ اگر ہم جا کے دیکھیں جو ڈیورس ہو رہی ہیں، جس کا ریشیو بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کا کیا ریزن ہے؟ لوگوں کے بیچ میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ایک دوسرے کو سمجھ نہیں رہے، ایک دوسرے میں خامیاں تلاش کر رہے ہیں۔ ایک بات اگر آپ دیکھیں، خدا نے کہا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ لباس ظاہری لباس کی بات نہیں ہوئی، اس لباس کی بات ہوئی کہ جو خامی ہے، آپ کے شوہر میں اگر کوئی خامی ہے تو وہ آپ کی خامی ہے، اور آپ کے شوہر میں کوئی خوبی ہے تو آپ کی خوبی ہے۔ اسی طرح کسی کی زوجہ میں کوئی خامی ہے تو اس کے شوہر کی خامی ہے، اگر کسی زوجہ میں کوئی خوبی ہے تو اس کے شوہر کی خوبی ہے۔ اگر ہم ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں، ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں ہم ایڈ کریں، تو ہمارے بیچ جو ایک ہے، تو خدا نے ڈیورس کو حلال رکھا، لیکن خدا کے بے نزدیک شک، سب سے ناپسندیدہ عمل اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں، اگر آپ واقعاً ان ہستیوں سے کی زندگی کو مانتے ہیں، ان ہستیوں کو مانتے ہیں، تو صرف ان کی نہیں، آپ نے بڑی خوبصورت بات شروع میں کری تھی، صرف مان لینا کافی نہیں، ان کی ماننا۔ شاید میں اس کو ویسے کوٹ نہیں کر پائی تھی، لیکن آپ کی بات تھی صرف ماننا کافی نہیں ہے، ان کی بھی ماننا، یہ چاہ کیا رہے بے ہیں، شک، یہ جو بے رشتے شک، ہیں، بے یہ جو شک۔ ہمارے لیے رول ماڈلس ہے کہ کیا مولا کو پسند ہے کہ ان کے کسی جانے والے کے کا کسی سے کوئی جھگڑا ہو، آپس میں جدا ہو جائیں؟ جب کہا جاتا ہے نکاح کا وقت ہوتا ہے، جب نکاح کا وقت ہوتا ہے خدا کی رحمتیں آتی ہیں نا، کچھ ایسے آمین۔ مقامات ہیں جہاں دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں، کچھ ایسی جگہیں رکھی گئی ہیں، کوئی ایسے مقامات رکھے ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ایسے ہی کہا جاتا ہے جب نکاح کا وقت ہو، کسی کا نکاح ہو رہا ہے، اس وقت کوئی بھی دعا مانگی جائے، خدا دعا قبول کرتا ہے۔ بے یعنی شک، اتنی اہمیت خدا نے رکھی ہے نکاح کی، اتنی زیادہ امپورٹینس دی ہوئی ہے۔ تو کیا مولا کو پسند ہے کہ کوئی آپس میں اس طرح سے جدا ہو جائے؟ بالکل اس خانوادے کو پسند نہیں آئے گا۔ تو اگر ہم اپنی زندگی میں تھوڑا سا اپنے آپ کو سیکریفائس موڈ پہ لے کر آئیں، تھوڑا سا ایک دوسرے کو برداشت کر سکیں، ایک دوسرے کی کمفرٹس کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کو سکون مہیا کریں، یہ جب ساری چیزیں ہماری زندگیوں میں شامل ہوں گی تو آپ کا رشتہ خوبصورت بنتا چلا جائے گا۔ اگر ہم مولا علی بیوی کے رشتے کی آج خوشی منا رہے ہیں، صرف ہمارے نزدیک صرف کسی دن کی خوشی منا لینا کافی نہیں ہے، اس دن کی حقیقت کو سمجھنا کہ اس کے لیے اس دن میں ہمارے لیے کیا میسج ہے۔ آپ بیوی کے دن کی خوشی منا رہے ہیں، آپ بیوی کے عقد کی خوشی منا رہے ہیں، مولا علی کے عقد کی خوشی منا رہے ہیں، لیکن آپ کے اپنے رشتے میں الجھا ہوا ہے، آپ کے اپنا رشتہ الجھا ہوا ہے، تو کیا وہ آپ کی خوشی حقیقی خوشی ہو پائے گی؟ نہیں۔ آپ ان ہستیوں سے مدد مانگیں، اگر خدا نخواستہ کسی کا ریلیشن شپ اس موڈ پہ ہے تو ان کے لیے میں یہی کہوں گی ان ہستیوں سے مدد مانگیں، اور آج کے دن وعدہ کریں کہ بی بی میں اپنے گھر کو ایسا بناؤں گی جیسے آپ کا گھر تھا، میں اپنے ریلیشن کو اپنے شوہر کے ساتھ ایسا کروں گی جیسے مولا کا آپ کے ساتھ رشتہ تھا۔ آپ دیکھیے آپ کی زندگی میں چینج آئے گا۔ ہماری زندگی میں کیوں چینج نہیں آتا؟ ہم اس طرح سے نہیں چل رہے، ہم صرف دن مناتے گزر جاتے۔ کل مولا محمد تقی کی شہادت کا دن تھا، ہم نے ماتم کیا، گریا کیا، پرسا دیا، ہم گزر گئے۔ نہیں، اپنی زندگی میں ان ہستیوں سے کیا چینج لے کر آئیں۔ آج بیوی کا دن ہے، سمجھے ہمیں اپنے ارد گرد ہر چیز میں خوشی محسوس ہو رہی ہے، ہر چیز سے مسرت کا احساس ہو رہا ہے، ہم اپنے ارد گرد چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو ہم صرف فیل نہیں کر رہے، واقعی دن خوش ہے، واقعی ہر چیز میں فضا معطر ہے، کیونکہ مولا علی بی بی فاطمہ کی بات ہے، جب شادی ہوئی تھی مولا کی بی بی کا عقد ہوا تھا، کیا خوبصورت وہ دن تھا، کیا خوبصورت ہوائیں چلی تھی، کیا فضا معطر تھی۔ ویسے ہی اگر ہم دیکھیں ہمیں اپنے ارد گرد یہ ساری چیزیں محسوس ہو رہی ہوتی ہیں، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ چیزیں معطر ہیں، فضا معطر ہے، اپنے اندر خوشی کا احساس ہو رہا ہے، تو ہوتا ہے کیونکہ ہم ان کی خوشی میں خوش ہیں، ہم ان کے غم میں غمگین ہوتے ہیں، ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، تو ان کی خوشیوں سے اپنی زندگیوں میں سکون لے کر آئیں۔ اپنا اگر کسی کا چل رہا ہے ریلیشن شپ اس موڈ پہ، تو ان ہستیوں سے مدد مانگیں، ان ہستیوں سے کہیں کہ ہمیں ہدایت دے، ہمارے راستے کو آسان کرے۔ اگر آپ دیکھیں آپ کی صحیح ہے۔ زندگی میں سکون آئے گی، کیونکہ جب میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے صرف میاں بیوی کا رشتہ نہیں، تو اس سے آگے اولاد کو پروان چڑھنا ہوتا ہے، اسے تربیت ہونی ہوتی ہے۔ اگر کسی کے رشتے میں سکون نہیں ہے، وہ کمفرٹ نہیں ہے، وہ ساری چیزیں نہیں، پھر اولاد دیکھیں آج کل جو نسل ہے وہ کس طرح چلی جا رہی ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہاں تربیت اولاد یا پیرنٹنگ سب سے مشکل چیپٹر ہے۔ اگر کسی کے آپس میں اگر
پرابلمس ہیں، کانفلکٹس ہوئے ہوئے، وہ آگے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکتا۔ تو آج کے دن کا خوبصورت جو دن ہے، اس کا میسج یہ کہ ہمیں اپنے گھر کو ویسے ہی گھر بنانا ہے جیسے جناب سیدہ کا گھر تھا، ویسے ہی اولاد کو پروان چڑھانے جیسے بیوی کی اولاد تھی، کہ بیوی نے کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کری تھی، کس طرح پروان چڑھایا تھا، کس طرح بیوی اپنے بچوں سے گفتگو کر رہی ہوتی تھی۔ آج اگر کوئی دونوں پیرنٹس ورکنگ اس میں ٹائم گزارتے ہیں، ان کے پاس بچوں کے لیے وقت نہیں رہتا ہے۔ ہم نے اس پہ کوشش کرنی ہے، ہم نے اس جانب اپنے دھیان کو لے کر آنا ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں تربیت کا عنصر بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم نے صرف اس دنیا میں آنا، یہاں کھانا پینا، کمانا، رہنا، گزارنا، اچھا پہننا اوڑھنا، اور اس میں اس دنیا سے چلے نہیں جانا۔ ہماری دنیا یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے، ہماری دنیا کا ایک سفر ہے جو وہاں تک ہے، ہماری آخرت ہے۔ اور جو ریلیشن ہے، کہا جاتا ہے کہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ خوبصورت رشتہ ہے، تو یہ آخرت میں بھی برقرار رہے گا۔ خدا نے بار 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 قرآن میں تکرار کری ہے، اس چیز کا ذکر آیا ہے کہ یہ رشتہ آخرت میں بھی برقرار رہے گا۔ تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے، جو آخر میں میسج یہی دینا چاہوں گی، بالخصوص ان بہنوں اور بیٹیوں کے لیے بہت دعا گو ہیں، اور ہماری دعا یہ بھی ہے کہ خدا جو بیٹیاں بہنیں گھروں میں موجود ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، خدا ان کے لیے بہترین انتخاب کرے، اور آج کے دن کے الہی سبب میں بہترین ان کو شوہر عطا کیا جائے۔ اگر کوئی جوان، کوئی بھائی گھروں میں موجود ہے، ان کے لیے بہترین انتخاب خدا کرے۔ اور یہی آخری الہی میسج آج کے دن کا سبب سے یہ دیں کہ ظاہری چیزوں کو ڈھونڈنا اگر ہم چھوڑ دیں، اپنی زندگیوں میں کم کر دیں، اور اپنے رشتوں کو ہم ایمانی صورت پہ، دینداری کی صورت پہ، نماز کی صورت پہ ایسا انتخاب کریں کہ ایک لڑکی کے لیے بھی انتخاب کیا جائے کہ وہ حجاب کرتی ہے، وہ نماز پڑھتی ہے، کیونکہ اس نے ایک تربیت کرنی ہے۔ وہ خوبصورت خوبصورت ہے، یعنی وہ بات کا چیپٹر ہے، وہ پہلا یہ چیپٹر ہونا چاہیے، وہ خوبصیرت ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، وہ گھر کو لے کے کیسا چلے گی، کیا اس کا گھر سکون دار ہوگا۔ اگر ہم ان چیزوں کو اسی طرح لڑکی کا جب انتخاب کریں، اس کی روزی یہ نہیں دیکھیں گے وہ کتنا کماتا ہے، اس کی انکم کتنے پاؤنڈس کی ہے، لیکن حلال سورس آف انکم ہے یا حرام ہے، کیونکہ یہ پوری نسل کی بات ہے، اس کا جو اولاد ہوگی اس کے شکم میں حلال جائے گا یا حرام جائے گا۔ اگر ہم ان بیسس پہ انتخاب کریں تو یقین جانے کوئی بھی بیٹی، کوئی بہن اپنے گھروں میں موجود نہیں ہوں گی، وہ ان کے اپنے گھر بسیں گے۔ اور انشاءاللہ ہماری بہت ساری دعائیں اس اہل بیت چینل کے پلیٹ فارم سے ہیں کہ جو بہنیں بیٹیاں موجود ہیں، آج کے دن کے سبب میں بی بی فاطمہ الزہرا مولا علی کے رشتے کے سبب میں ان کو بہترین گھر عطا ہو، بہترین قدردان، بہترین عزت کرنے والے لوگ نصیب ہو۔ اور بہت ساری دعائیں ہیں امام مولانا کے ظہور کے لیے کہ مولا کے الہی ظہور میں تشریف ہو اور ہم مولا کے انصار و اعوان میں شامل ہوں۔ الہی بہت شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے رزق علم صحت میں اضافے کا باعث بنے۔ بہت بہترین، بہت خوبصورت میسج، بہت سلامت رہیے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ذاکرہ اہل بیت سیدہ زہرا علی موسوی تھی، اور یقین کریں کہ اس عقد کی خوبصورت خوشیوں میں آج ہمیں یہ بھی میسج لینا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے جب شادیوں کا ارادہ کیا، ڈھونڈنے کا ارادہ کیا، تو کیسی ماؤں کو اور کیسے بیٹوں کو، داماد بھی بیٹے ہوتے ہیں، کیسے ڈھونڈنا ہے، کہاں اپنی بیٹی کو بھیجنا ہے، اور کس گھر سے اپنے گھر میں وہ ستارہ لے کر آنا ہے جو آنے والی نسلوں کو چمکا دے انشاءاللہ۔ چھوٹا سا بریک کے بعد مولانا دل رضا آپی صاحب ہمیں سیم